अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें आपको बताएं कि एक दफ़ा फिर से तोशा खाना केस की जो समाअत है अडयाला जेल में होनी थी, उसको आज मुलतवी कर दिया गया है और अगली कोई तारीख भी नहीं दी गई। इसका साफ साफ मतलब क्या है, अभी इस पर डिटेल में बात करते हैं। इसके अलावा 9 मई केसेस के अलबत्ता तेज़ी से फ़ैसलों का सिलसिला जारी है और आज के रोज़ मज़ीद 2 मुकदमात के फ़ैसले सुनाए जाएंगे, जिसमें ज़ाहिर है कि जो लोग नामज़द मुल्ज़िमान हैं उनमें ख़वातीन भी शामिल हैं PTI की, और इस बात का कभी इम्कान है कि अब इन लोगों को भी 10-10 साल की सज़ाएँ सुना दी जाएंगी। तो इसके ऊपर भी आपको डिटेल्स बताते हैं। शेर अफजल मरवत साहब की वापसी के हवाले से खबरें बड़ी बाज़गश्त कर रही हैं। इसके अंदर क्या हकीकत है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जो बातें हो रही हैं कि जी कुछ मामलात गड़बड़ हैं, ऐसा है वैसे है, तो क्या इसमें मज़ीद कुछ पेशरफ्त है और किसकी किससे कब कब मुलाकात हुई, इसके ऊपर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इमरान खान साहब की, क्योंकि अडयाला में आज होना थी तोशा खाना 2 केस की समाअत। और इस समाअत के हवाले से ख़ास बात ये थी कि इससे पहले जो 3-4 समातें हुई थी उसमें वकला को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, फैमिली को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, मीडिया के भी 1-2 सिलेक्टेड से नुमाइंदे हैं जिनको अंदर भेज दिया जाता था और बाकी लोग बाहर ही खड़े रह जाते थे। तो इस सारी सूरत हाल के ऊपर बार बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था इमरान खान साहब के वकला की तरफ से। और आखिरी जो समाअत थी उसमें बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने इस पर बाकायदा तौर पर ये अदालत के रूबरू बता दिया था कि अगर इसी तरह समाअत जारी रखनी है तो फिर हम प्रोसीडिंग्स को आगे नहीं बढ़ाएंगे, ना इसका हिस्सा बनेंगे, क्योंकि अगर पूरी टीम वकला की यहाँ मौजूद नहीं होगी तो कैसे दिफा करना मुमकिन होगा। तो उनकी तरफ से वाज़ेह कहा गया था कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो इस समाअत में शामिल हो, इसी तरह उनकी बहनों को भी अंदर आने की इजाज़त होनी चाहिए। तो अब ये सारी सूरत हाल वाज़ेह थी और अब आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट था इस हवाले से कि आज अगर समाअत होती जेल के अंदर तो सलमान सफदर साहब की तरफ से पूरी कोशिश ये होती कि सलमान अकरम राजा और बाकी बहनों को अंदर तक रसाई मिल जाए। लेकिन इससे पहले ही आज अचानक से रात गए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और बल्कि इमरान खान साहब के जो वकला हैं उनको बाकायदा तौर पर ये बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया गया कि जनाब ये जो समाअत है अब अडयाला जेल में सुबह नहीं हो रही, आप लोग तशरीफ़ ना लाएं, बल्कि जो अगली इसकी पेशी की तारीख़ है वो भी आपको जुडिशल कॉम्प्लेक्स से मिल जाएगी। तो इसके तनाजुर में ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो एक दफ़ा महदूद सी ये समातें शुरू की गई थी, क्योंकि GHQ हमला केस की समात शुरू नहीं की गई थी, ये याद रहे, सिर्फ तोशा खाना की समात शुरू की गई थी। वजह क्या थी कि GHQ हमला केस में चूँकि मुल्ज़िमान शरीक मुल्ज़िमान और बहुत सारे लोग हैं, तो उस चक्कर में फिर बाकी जो लीडर्स हैं वो भी अंदर आते थे, कारकुन भी अंदर आते थे, तो सबकी इमरान खान साहब से मुलाकातें हो जाती थी। पेशी के मौके पर सब ज़ाहिर आते थे अटेंड करने के लिए, तो वहाँ पर एक माहौल ऐसा बन जाता था कि खान साहब से सबकी मुलाकातें भी हो जाती थी, मुशावरत हो जाती थी, मैसेज जाते थे, तो काफ़ी वो एक एक्टिविटी का दिन बन जाता था। इन्होंने जो GHQ हमला केस की समाअत है उसको रिज्यूम नहीं किया, जबकि मज़े की बात देखिए आप कि एक तरफ चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ये हुक्म दे रखा है इंसदाद दहशत गर्दी अदालतों को कि जनाब 9 मई के मुकदमात की आपने फटाफट समातें ख़त्म करनी है और 11 अगस्त से पहले पहले सबके फ़ैसले सुनाने हैं। अब ये जो GHQ गेट हमला केस है ये भी तो 9 मई के ही मुकदमे में ही शामिल है, तो इसके ऊपर किसी को कोई उजलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि जी ये तेज़ी से अभी नहीं चलाना, क्योंकि इस दौरान फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें होती हैं, उनका पैगाम जारी होता है और कम्युनिकेशन जारी रहती है, और कम्युनिकेशन ही बेसिकली वो तोड़ना चाहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इस सारे तनाजुर में GHQ को तो रोका गया, GHQ गेट हमला केस को, जबकि तोशा खाना के जो ट्रायल थे वो शुरू किए गए और उन ट्रायल्स को भी किस तरह से मीडिया से और बाकी लोगों से तो दूर कर दिया गया। लेकिन फिर भी एक भी अगर वकील अंदर जाता है तो उसके थ्रू भी कुछ ना कुछ पैगाम तो बहरहाल इमरान खान साहब का बाहर आ ही जाता है, लेकिन वो बहुत ही महदूद पैगाम होता है, क्योंकि एक बंदा अगर जाएगा तो वो उस वक्त अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन रहा होगा या वो इमरान खान से बात कर रहा होगा, उसका पैगाम लेके आ रहा होगा, या उनको बाहर के अंदर जाके हालात बता रहा होगा, तो एक बंदा ये सब कुछ एक वक्त में डील तो नहीं कर सक रहा होगा। तो इसलिए ये काफ़ी महदूद सी कम्युनिकेशन होती थी, फिर भी कोई 2-4 बातें इमरान खान साहब की बाहर आ ही जाती थी।
اور اہم فیصلے بھی. لیکن اب اس جو ایک یہ آپ کہہ لیں کہ لائن چل رہی تھی, اس لائن کو بھی بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک دفعہ پھر سے ان کی کمیونیکیشن کو بلاک کر کے یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے. ابھی مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ فردر جب انٹرنیشنلی دوبارہ سے آواز اٹھے گی, کوئی نیا انٹرویو آئے گا, کچھ دوبارہ سے اس کے اوپر زور آئے گا, تو اس کے بعد شاید یہ دوبارہ انہیں بحال کرنی پڑیں چیزیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو 9 مئی مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں مسترد ہوئی تھیں لاہور ہائی کورٹ سے, وہ اب سپریم کورٹ میں 13 اگست کو غالباً اس کی سماعت ہے. اور دوسری طرف القادر جو ہے, اگر سزا معطلی کی درخواستیں وہ بھی ہولڈ کیے ہوئے ہیں انہوں نے, اگر وہ بھی لگتی ہیں تو ان کو یہ ہے کہ یہ دونوں کام ہونے سے پہلے اگلے کسی کیس میں سزا سنائی جائے. تو اس لیے توشہ خانہ کا بہت لمبا یہ ٹرائل جو ہے روک نہیں سکتے, یہ اس کو کسی نہ کسی سطح پر انہیں دوبارہ شروع کرنا پڑے گا اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سزائیں جو ہیں وہ ختم ہو. تو یہ نہیں کریں گے ظاہر ہے کہ پہلے وہ سزائیں ختم ہوں اور پھر اتنے میں موقع مل جائے کہ عمران خان صاحب کو رہا کرنا پڑے, یہ تو نہیں ظاہر کرنا. تو اس لیے انہوں نے اگلے کیس میں سزا سنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ کیس کی سماعت مکمل کریں گے. اب اس مہینے میں تو کوئی اب امکان نہیں ہے کہ تو وہ جو القادر والا کیس ہے اس میں سزا معطلی کی درخواست لگے, کیونکہ اب جو جج صاحب ہیں ایک ان میں سے جج صاحب دوبارہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں, تو اب انہوں نے جب آنا ہے تو تقریباً میرا خیال ہے تعطیلات ویسے ہی ختم ہونے والی ہوں گی, تو اس کے بعد پھر ریگولر سماعتیں شروع ہوں گی. تو جو ان کا پلان تھا کہ گرمیاں عمران خان صاحب کی ان اینی کیس اندر گزروانی ہی ہیں, تو وہ تو گزری ہیں اور اس میں سماعتیں بھی نہیں ہوئیں ان کیسز کی اس طرح سے, اور باقی عمران خان صاحب کی کمیونیکیشن کو بھی ختم کیا گیا ہے. تو اب اس کے اوپر اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کا میسج تو واضح ہے, اور وہ میسج ہے صرف مزاحمت کا میسج, اور عمران خان صاحب اگلی ڈیٹ بھی دے چکے ہیں اور وہ ہے 14 اگست کی ڈیٹ. تو اب اس کے بعد پارٹی کس انتظار میں ہے, یا کیا اس کو مزید اس کے اوپر جو ہے وہ کلیئرٹی چاہیے, وہ کہہ کہ تھک گئے ہیں کہ مزاحمت ہی کرنی ہے. تو اس کے بعد کوئی کنفیوژن تو اس طرح سے ہے نہیں ہے. لیکن بہرحال پارٹی جو ہے وہ اس میں بہت سارے معاملات میں ان سے ڈسکشن تو ظاہر کرنا چاہتی ہے. اب یہ ضمنی انتخاب کے اوپر بھی ان کا موقف, پارٹی کے میجورٹی کا موقف یہ ہے کہ ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, بوائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ نااہل ہو رہے ہیں ان کی جگہ پہ ضمنی انتخاب ہو رہا ہے تو ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے. لیکن عمران خان صاحب اس پہ واضح ہدایت دے چکے ہیں. اب اس میں حل یہی تھا کہ جی یہ لوگ جا کے عمران خان صاحب سے اگر ملتے تو ان کو کچھ کنونس کرتے, کوئی اپنی رائے دیتے, لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آنے دی جاتی. تو اس وجہ سے پھر فردر اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہوتی. تو یہ ساری جو ایک کنفیوژن ہے اور ایک کمیونیکیشن گیپ ہے, اس کا بھرپور فائدہ جو ہے وہ اس اسٹیبلشمنٹ کو ملتا ہے, رجیم کو ملتا ہے, اور وہ لوگ عمران خان صاحب کی جو ڈائریکٹ ہدایات ہیں ان کو ان کے لوگوں تک پہنچنے سے روکنے میں فی الحال کامیاب نظر آ رہے ہیں. اور اگر کچھ پہنچ بھی جاتی ہے تو پھر باہر جو بیٹھی قیادت ہے اس کو اس وقت اور بہت سارے چیلنجز ہیں, وہ اس کے اوپر اس طرح منوان عمل نہیں کر پا رہی ہوتی. اب یہ ایک معاملہ ہے کہ ان کی کیسز کی فیصلے آ رہے ہیں, تو یہ سب جب کیسز کے فیصلے آئیں گے تو یہ تو کہیں نظر آئیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے. اب یہ کیا کریں, اگر یہ احتجاج کرنے نہیں آتے تو اس بات پہ پھر کارکن بھی غصہ ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی غصہ ہوتے ہیں کہ جی یہ باہر نہیں نکل رہے, لیکن اگر یہ باہر آتے ہیں تو پھر یہ گرفتار ہو جائیں گے. اب عمران خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ اگر گرفتار ہو بھی جائیں گے تو اتنی ٹینشن کی کیا بات ہے, میں بھی تو اندر جیل میں بیٹھا ہوا ہوں. تو گرفتار ہوتے ہیں تو گرفتاری سے ڈرنا نہیں ہے, گھبرانا نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا اپنا ٹیمپرامنٹ بھی ہوتا ہے اور ہر کسی کا اپنا اپنا جگرا بھی ہوتا ہے. تو بہرحال اب 9 مئی کے مزید مقدمات میں جو ہے وہ سزائیں سنائی جائیں گی, اور اس سلسلے میں لاہور میں بڑی تیزی سے دن رات ٹرائل چل رہا تھا. 2 مقدمات یعنی شادمان تھانہ جلانے کا مقدمہ اور راحت بیکری پہ بھی جلاؤ گھراؤ کا جو مقدمہ ہے اس کی سماعتیں ہو رہی تھیں, دن رات ہو رہی تھی. رات کے 11:30 بجے تک جج صاحب بیٹھے ہوئے, اور پہلے تو لگ رہا تھا شاید جمعے والے دن ہی فیصلہ سنائیں گے, لیکن پھر کچھ وقت اور گزر گیا اور اس کے بعد مکمل نہیں ہو سکی سماعت. تو جس کے بعد اب ہفتے کے روز 2 بجے وقت دیا گیا ہے کہ جی اس دن اب آپ کو فیصلے سنائے جائیں گے. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس میں بھی پچھلے فیصلوں کی طرح 10 سال کی قید کی سزا سنا دی جائے گی, کیونکہ پیٹرن یہی نظر آ رہا ہے. ان مقدمات میں جو خاص طور پر پی ٹی آئی کی خواتین ہیں, جن میں عائشہ بھٹہ بھی شامل ہیں, جس میں میرا خیال ہے ایک مقدمے میں تو ایون صنم جاوید اور عالیہ حمزہ وغیرہ یہ لوگ بھی شامل ہیں, اور فیصل آباد کے بھی جو مقدمات ہیں ان کی بھی بالکل اب آنے والی ہیں فیصلے. تو ان میں ان کی جو خواتین اراکین ہیں ان کے بھی ظاہر نام شامل ہیں, اور اس کے علاوہ بھی دیگر ملزمان ہیں. تو اب کبھی امکان یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی سزائیں سنا دی جائیں گی 10 سال کی, اور پھر ان لوگوں کے پاس بھی یہی آپشن ہوگا کہ یا تو یہ روپوش رہیں
اور یا پھر اگر یہ سامنے کہیں آئیں گے احتجاج کے لیے، موبلائزیشن کے لیے، تو ان کو پھر فوری طور پر پکڑا جائے گا اور گرفتار کیا جائے گا. تو اب یہ ایک اور بھاری دن ہے، لیکن یہ آ رہا ہے، اور اب اس بھاری دن کا اندازہ آپ لگا لیجئے کہ بار بار جب آپ ایک چیز کرتے ہیں تو اب ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ تو ہونا ہی ہے. تو کافی حد تک یہ لوگ مینٹلی پریپیئر ہی ہیں، اور زیادہ تر ان میں سے جو لوگ ہیں وہ روپوش بھی رہتے ہیں، اس طرح سے ظاہر ہے آتے بھی نہیں پیشی پہ، کیونکہ جس وقت فیصلہ سنایا جائے اگر آپ سامنے موجود ہوں تو فوری آپ کی پھر گرفتاری ہوتی ہے. تو پھر اس طرح کی ہی صورتحال اب چلے گی. ان لوگوں کے لیے تو مشکلات ہیں بہرحال، لیکن دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے ہونے کے باوجود بھی بڑے بہتر حالات میں رہے، اس طرح کی انہیں مشکلات نہیں فیس کرنی پڑی. اور پھر اس کے بعد یہ بھی کھلا کہ جناب بظاہر وہ لگتے پی ٹی آئی کے تھے لیکن تھے نہیں. انہی میں سے ایک نام شیر افضل مروت صاحب کا بھی ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کے ممبر تھے، اور پھر جو کچھ وہ متحرک ہو کے کردار بھی ادا کرتے رہے. اس کے بعد پھر بہت سی ان کے بارے میں شکایات آنا شروع ہو گئیں، پارٹی ڈسپلن کو فالو نہیں کرتے تھے. اور پھر لاسٹلی جو ان کے اوپر اٹیک انہوں نے شروع کر دیا علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان صاحب کی فیملی کے حوالے سے، تو اس کے اوپر پھر بہت زیادہ جو ہے ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ان کے لیے. ان کو پارٹی سے بھی نکال دیا گیا. سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ بھی ان کے بہت سے ایشوز تھے، اور ان کو بھی وہ پبلکلی آ کے ڈسکس بھی کرتے رہتے تھے. انہیں کئی بار وارننگز دی گئیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، لیکن وہ اپنی زبان کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے تھے. اور الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ پھر ان کو بار بار بدنظمی کی وجہ سے ڈسون کر دیا گیا اور پی ٹی آئی سے نکال دیا گیا. ابھی بھی میں حیران یہ ہوتی ہوں کہ حالانکہ دیکھا جائے تو اب وہ بالکل بھی کہیں ریلیونٹ نہیں ہے، کیونکہ نہ تو کوئی کارکن انہیں سپورٹ کرتے ہیں، نہ ان کی کوئی سے اس طرح سے، بلکہ کارکن تو ان کی ٹھیک ٹھاک لتے لیتے ہیں، کلاس لیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر سے بہنیں جو ہیں وہ بھی کھلے عام ان کے اوپر تنقید کرتی ہیں. آج بھی علیمہ خان صاحبہ سے کسی نے شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بے شرم آدمی ہے، اس کو تو ٹاک شوز میں بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ جا کے عمران خان کی فیملی کے اوپر اٹیک کرے، آپ اس کے اوپر بات کر کے وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں. اسی طرح کی سوال جب سلمان اکرم راجہ صاحب کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے بھی یہی گفتگو کی کہ وہ تو پارٹی سے نکل چکے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا گفتگو کی جائے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ویسے تو وہ بڑے ارریلیونٹ ہو چکے ہیں اور کوئی ان کو اون بھی نہیں کر رہا ہوتا، لیکن یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہر میڈیا چینل والے بڑے بڑے پرائم ٹائم کے اینکرز جو ہیں وہ ان کو ہر ٹاک شو میں بٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے ان کو پارٹی سے نکال دیا. اب ظاہر ہے حکومت کے ممبر تو وہ ہے نہیں کہ حکومت کی پالیسی آ کے بتائیں گے، پی ٹی آئی کے بھی وہ ممبر نہیں ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کی پالیسی آ کے بتائیں گے، تحریک تحفظ آئین پاکستان یا کسی اور اپوزیشن جماعت کے بھی ممبر نہیں ہیں کہ جی کوئی اس کو ریپرزینٹ، تو وہ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آخر وہ کس لیے ٹاک شوز میں بلائے جاتے ہیں. بظاہر اس کا مقصد صرف یہ لگتا ہے کہ وہ نئی نئی پھل جھڑیاں آ کے چھوڑتے ہیں، عجیب و غریب اوٹ پٹانگ قسم کے انکشافات کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی فیملی کے حوالے سے بھی کانٹروورشل باتیں کرتے ہیں، اور بعض اوقات عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کانٹروورشل باتیں کرتے رہتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ایک ڈائیورژن ہو جاتی تھی، سوشل میڈیا بھی بڑا ان کی پیچھے پڑ جاتا تھا، اصل ایشوز سے بات ان کی بھی، کارکنوں کی بھی توجہ ہٹتی تھی. اس کے بعد کارکنوں نے یہ بھانپ لیا کہ بھئی یہ تو یہ واردات ڈالی جا رہی ہے، اب وہ ان کو گھاس بھی نہیں ڈالتے، وہ جو مرضی کہتے رہیں، کوئی ان کی پوسٹ پر آ کر کسی قسم کا کوئی کمنٹ نہیں کرتا، کوئی ان کو بالکل لفٹ ہی نہیں کراتا. لیکن ابھی بھی پی ٹی آئی کی قیادت کے اندر بہرحال ان کے کچھ ہمدرد موجود ہیں، اور سٹل کچھ ایسی خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ جناب ان کو واپسی کے لیے کچھ نہ کچھ اشارے بھی دیے جاتے ہیں، کوشش بھی کی جا رہی ہے. ابھی آج بھی یہ خبر بہت زیادہ ٹی وی چینلز پر چلی اور مختلف جگہوں پر ڈسکس ہوئی کہ جناب جو آخری ان کی پارٹی ہوئی ہے پارلیمان، یہ کیا پولیٹیکل پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں ان کے حوالے سے پھر بات ہوئی ہے کہ جن کی واپسی کے لیے عمران خان صاحب سے بات کی جائے. زیادہ تر جو ان کے ہمدرد سمجھے جاتے ہیں پارٹی میں، وہ علی امین گنڈا پور صاحب سمجھے جاتے ہیں، بیرسٹر گوہر سمجھے جاتے ہیں، شاندانہ گلزار صاحبہ ہیں، اور اس طرح کے 2-3 لوگ ہیں جو کہ ان کو ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اور بیرسٹر گوہر تو کل بھی ان کے ساتھ بغل میں کھڑے ہوئے بڑے اچھے سے ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے، باقی لوگ بھی ان کے ساتھ جو جن کے میں نے نام لیے ہیں وہ کافی ان کے ساتھ کلوز ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پارٹی نے بے شک عمران خان صاحب کے کہنے پہ اگر انہیں پارٹی سے نکالا بھی ہے قیادت نے، لیکن آپ کو ان کے لیے وہ نظر نہیں آتا کہ کوئی ڈسٹنس ان سے رکھتے ہیں، یا ان کے بارے میں دل سے کوئی سوچتا ہے کہ نہیں یار یہ ہماری قیادت کے اوپر اور علیمہ خان صاحبہ کے اوپر اس طرح بات کرتا ہے، تو کوئی غصہ دکھائی نہیں دیتا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خبریں تو چل رہی تھی، بعد میں اس کی تردیدیں آنا شروع ہو گئی کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی واپسی کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی. لیکن یہ بات اپنی جگہ بہرحال ایک حقیقت کے طور پر موجود ہے کہ پارٹی قیادت کے اندر ان کے بہت سے ہمدرد موجود ہیں.
اب یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ کیا اس پارٹی قیادت کی ہمدردی جو ہے وہ شیر افضل مروت کے لیے ہے یا علیمہ خان کے لیے ہے کہ جنہوں نے ان کے بارے میں اتنی ہرزہ سرائی کی ہوئی ہے، اتنی رف لینگویج یوز کی ہوئی ہے اور سیدھے سیدھے الزامات لگائے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور عمران خان صاحب تک یہ باتیں پہنچی تھی کہ وہ ان کی بہنوں کے بارے میں کس طرح کے ریمارکس دیتے ہیں. تو حیرت انگیز بات ہے کہ اس کے باوجود بھی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ ان کے لیے اگر کوئی سافٹ کارنر رکھتی ہے یا ان کی واپسی کے لیے کوئی کوشش کرتی ہے. بہرحال جی لیٹ سی کہ ان کا کوئی باقی ہے اس میں پولیٹیکل پارٹی میں کردار یا نہیں باقی، کیونکہ دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ جو خاص طور پر انہیں بلا کے ان سے یہ ساری گفتگو کروانا، اس سے تو یہ نہیں لگتا کہ وہ پارٹی کے کوئی فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں. اس سے تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ پارٹی میں مزید انتشار پھیلانے کے لیے ہی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال جی لیٹ سی اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. ایک دو خبریں میں آپ کو فٹافٹ اور دے دوں جی. ایک تو بلاول اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور یہ جو ہلچل چل رہی ہے اسی کے تناظر میں اس کو دیکھا جا رہا ہے. کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو 27ویں ترمیم ہے، جب بھی پہلے 26ویں ترمیم کے وقت بھی بلاول بڑے ایکٹیو ہو گئے تھے، تو اب لگتا ہے 27ویں ترمیم کے لیے بھی ان کو ایک دفعہ پھر سے ایکٹیو کر دیا گیا ہے. کچھ یہ بات بھی ہو رہی ہے اور کچھ یہ بھی تاثر ہے کہ جو یعنی اوور آل جو اس سینیریو چل رہا ہے جس میں خواجہ آصف صاحب کے اوپر ایک علیحدہ تلوار لٹک رہی ہے، ان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ان سے ناراض ہے، ان کو فارغ کرنا چاہتی ہے. تو دوسری طرف یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی کبھی زرداری صاحب کو ہٹانے کی بات چل پڑتی ہے، کبھی شہباز شریف صاحب کو ہٹانے کی بات چل پڑتی ہے. تو ان سب معاملات کے اوپر کچھ نہ کچھ کھچڑی جیسے پک رہی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے ساری ڈسکشن بھی کی ہے. مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ ان لوگوں کے مفادات چونکہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تو بہرحال یہ ایک دوسرے کے خلاف تو جانے والی کوئی بات نہیں ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہیں گے اور اسی میں ہی اپنے لیے ون ون سچویشن نکالیں گے. کیونکہ 27ویں ترمیم میں اگر 18ویں ترمیم کی کچھ چیزیں رول بیک ہوتی ہیں تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے سخت تحفظات ہیں. تو پیپلز پارٹی کی کوشش ہوگی کہ ایسے معاملات کے اوپر پی ایم ایل این کو آن بورڈ اپنے ساتھ رکھے، اور اسی طرح سے اور دیگر چیزوں کے اوپر جہاں پی ایم ایل این کو یہ لگتا ہے کہ ان کے تحفظات ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ چاہیں گے کہ اگر ہم دونوں مل کے رہیں تو ہم پھر اسٹیبلشمنٹ سے بھی کچھ نہ کچھ اپنی بھی بات منوانے کے قابل رہیں گے. تو یہ اسی قسم کی ایک ملاقات تھی. آج ایک خبر شیئر ہوئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، بتایا یہ گیا ہے کہ پاکستان کے طرف سے ایک بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے اور بلوچستان میں 33 شرپسند جو ہیں ان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. یہ لوگ پاکستان میں یقینی طور پر تخریبی کارروائیاں کرنا چاہتے تھے اور ایک تصادم میں ان لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک بڑی خبر ہے جی بلوچستان کے خاص طور پر حالات کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پر بڑے بڑے دہشت گردی کے واقعات رونما ہو چکے ہیں اور بہت سے واقعات کے تانے بانے جا کے انڈیا سے بھی ملے ہیں. تو یہ ایک بڑی کارروائی ہے فورسز کی طرف سے. بہرحال لیٹ سی کہ اس کی مزید ڈیٹیلز کیا آتی ہیں. آخر میں ایک چھوٹی سی خبر الطاف حسین کے چاہنے والوں کے لیے جی. ان کی طبیعت ایک دفعہ پھر سے خراب ہو گئی ہے اور انہیں دوبارہ سے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. یاد رہے کہ ابھی کچھ دن پہلے بھی الطاف حسین کافی زیادہ بیمار رہے تھے، لیکن پھر اس کے بعد صحت یاب ہو کر گھر روانہ ہو گئے تھے. آج اچانک سے یہ پھر خبر ملی ہے کہ ان کی طبیعت کافی زیادہ ناساز ہے اور ان کا ایچ پی لیول بھی خطرناک حد تک گر گیا ہے، جس کے بعد الطاف حسین کو دوبارہ سے ہاسپٹلائز کر دیا گیا، انہیں اسپتال میں شفٹ کر دیا گیا. تو جی ان کے چاہنے والوں کے لیے بہرحال یہ ایک یقینی طور پر بری خبر ہوگی اور وہ اس کے اوپر فکر مند ہوں گے. لیکن بہرحال جو لوگ ان کو پسند نہیں کرتے، اب سیاست کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کی سیاست سے تو آلموسٹ وہ ارریلیونٹ ہی ہو چکے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.